वातसिमु बिहब्लिल्लाह के जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और फ़िरके फ़िरके ना हों। आपकी ज़ात मुबारक से बेहतर तो कुरान मुक़द्दस को कोई जानने वाला नहीं था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरके बनेंगे और 72 जहन्नुम के अंदर जाएंगे और एक फ़िरका वो जन्नत के अंदर जाएगा। आपने ऐसे ही फरमाया। 73 में से ये 72 आपने फरमाया जहन्नुम में जाएंगे। ये जो एक बच गया ये भी क्या है? तो आप कैसे कहते हैं कि फ़िरके से आप बाहर निकल सकते? जहन्नुम में जाने वाले वो भी क्या हैं? फ़िरके हैं। और जन्नत में जाने वाला वो भी क्या है? फ़िरका है। तो ये कंसेप्ट ही गलत है कि आप फ़िरके ना बनाएं, फ़िरके से बाहर निकलें। देखिए, मेरा ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया फ़िरके बनेंगे तो फ़िरके ज़रूर बनेंगे। अब हमने हल तलाश करना है कि फ़िरकों से निकलने का फिर हल क्या है हमारे पास। शरीयत इस्लाम ने कोई रास्ता बताया या नहीं बताया? तो वो उसी हदीस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बतला दिया कि 72 जहन्नुम में जाएंगे और एक जो है ना वो कहाँ जाएगा? वो जन्नत में। और जन्नत में जाने वाला वो भी क्या है? फ़िरका। तो गोया कि आप फ़िरके से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, अब आपने तलाश करना है कि वो कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, वो हम सिर्फ एक आध हदीस को सामने रखकर उसका नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि मुहद्दिसीन और फुक़हा का जो तरीक़ाकार सारी हदीसों को सामने रखकर, यानी हदीस के मुकम्मल ज़ख़ीरे को सामने रखकर फिर उसका नतीजा निकालते थे कि ये हदीस आपने किस मौका पर इरशाद फरमाई, ये कैसे इरशाद फरमाई, इसका अंदाज़ क्या था, इसका सियाक़ व सबाक़ क्या था, तो फिर जाके वो नतीजा निकाला करते थे। ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा जो है वो ये कहते हैं कि कुरान के अंदर तो आया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और फ़िरका फ़िरका ना हो जाओ। तो फिर ये क्या वजह है कि हमने फ़िरके बनाए हुए हैं और अपने अपने फ़िरकों को पकड़ा हुआ है? तो क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ भाई उसामा का कि इन्होंने सवालात और जवाबात आंसर क्वेश्चन का सेशन शुरू करके, यानी जो एक खलीज थी कि लोग ये कहते थे कि हमारे सवालात के जवाबात नहीं मिलते। अगरचे सवालात के जवाबात तो मिलते थे, लेकिन जहाँ मिलते थे वो वहाँ देखने की ज़हमत नहीं करते थे। तो इन्होंने एक आसान रास्ता तलाश किया कि चलें सोशल मीडिया के ऊपर साथियों को इनके सवालात के जवाबात दे दिए जाएँ, ताकि वो आसानी के साथ अपने मामलात को हल कर सकें। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इखलास के साथ दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। देखें, ये जितने भी बातिल फ़िरके हैं, ये शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं कि इस्लाम के बारे में दिल के अंदर वसावस पैदा करना। तो इनका काम ही दिल के अंदर वसवसा पैदा करना है, और जब इंसान के दिल में वसवसा पैदा हो जाएगा तो फिर वो इस्लाम के बारे में तरह तरह के ख़यालात का शिकार होगा और इस्लाम से वो दूर होता चला जाएगा। ये आप शुरू से देखते चले आएँ, ये आज की तारीख़ नहीं है बल्कि शुरू से आए। मुअतज़िला को देख लें, मुल्हिद जो हैं उनको देख लें, दारिये जो हैं उनको देख लें। किसी ने अल्लाह ताला की ज़ात पर इश्काल किए, किसी ने करामात का इनकार किया, किसी ने मोजज़ात का इनकार किया। तो ये आज से नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। तो हर फ़िरका, जो भी फ़िरका बना है, तो उसने यही दावा किया कि जी मैं कुरान व हदीस आपके सामने बयान करता हूँ। आप देखें, कुरान मुक़द्दस में आता है कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह के जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और फ़िरके फ़िरके ना हों। अगरचे इसकी और भी बेशुमार तफसीर हैं, लेकिन अगर एक तफसीर आप ये भी कर लेते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और फ़िरके ना बने, तो चलें इसको अगर तस्लीम भी कर लिया जाए, तो ये आप बतलाएँ कि कुरान मुक़द्दस किस पर नाज़िल हुआ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी ज़ात मुबारक से बेहतर तो कुरान मुक़द्दस को कोई जानने वाला नहीं था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरके बनेंगे और 72 जहन्नुम के अंदर जाएंगे और एक फ़िरका वो जन्नत के अंदर जाएगा। आपने ऐसे ही फरमाया। अच्छा, आप ये बताएं कि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये आपके समझ लें कि 72 फ़िरके हैं और एक इसके साथ में शामिल करें, कितने हो गए? 73। 73 में से ये 72 आपने फरमाया जहन्नुम में जाएंगे। ये जो एक बच गया ये भी क्या है? तो आप कैसे कहते हैं कि फ़िरके से आप बाहर निकल सकते? जहन्नुम में जाने वाले वो भी क्या हैं?
فرقے ہیں، اور جنت میں جانے والا وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ تو یہ کنسپٹ ہی غلط ہے کہ آپ فرقے نہ بنائیں، فرقے سے باہر نکلیں۔ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فرقے بنیں گے تو فرقے ضرور بنیں گے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں کہ فرقے نہ بنیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب اسلام نے فرقے بننے کے بعد اس کا حل کیا بدلا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، آپ زنا کے قریب نہ جائیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابتدا سے لے کر اب تک زنا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ وہ زنا ہو رہا ہے۔ زنا نہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اسلام کو پتہ تھا کہ یہ کام اگر ہوا تو اس کی سزا میں بتلا دوں، سزا بھی یہ ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے۔ جیسے قرآن مقدس نے اور حدیث مبارکہ میں وہ زنا سے نکلنے کا طریقہ آ گیا کہ اگر تم سے زنا سرزد ہو جاتا ہے تو اگر تم شادی شدہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سنسار، اور اگر تم غیر شادی شدہ ہو تو الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ، جلد آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت اسلام نے حل بتا دیا۔ اب ایک طرف آتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپ فرقے نہ بنائیں۔ اب دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ فرقے ضرور بنیں گے۔ اب ہم نے حل تلاش کرنا ہے کہ فرقوں سے نکلنے کا پھر حل کیا ہے ہمارے پاس۔ شریعت اسلام نے کوئی راستہ بتایا یا نہیں بتایا؟ تو وہ اسی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلا دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے نا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں، اور جنت میں جانے والا وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ۔ تو گویا کہ آپ فرقے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، یہ اس کا حل ہے۔ اب ایک حدیث کو ساتھ ملا لوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، وہ سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک نہیں جائے گا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا جماعت، وہی جماعت، وہ کیا ہوگی؟ ایک جماعت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے والا بھی فرقہ اور وہ ایک جماعت ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو آپ شامل کریں۔ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، وہ ہم صرف ایک آدھ حدیث کو سامنے رکھ کر اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ محدثین اور فقہاء کا جو طریقہ کار تھا نا، وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر، یعنی حدیث کے مکمل ذخیرے کو سامنے رکھ کر پھر اس کا نتیجہ نکالتے تھے کہ یہ حدیث آپ نے کس موقع پر ارشاد فرمائی، یہ کیسے ارشاد فرمائی، اس کا انداز کیا تھا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، تو پھر جا کے وہ نتیجہ نکالا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتفاق اگر امت کا ہوگا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے مانتے ہیں۔ مانتے یا نہیں مانتے؟ جو آ کر صحابہ میں اختلاف کرتے ہیں یا صحابہ پر سب و شتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چور دروازہ کون سا تلاش کرتے ہیں؟ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صحابی رسول بھی تسلیم کریں اور ان کے بارے میں بھی زبان کو بند کر لیں تو اتحاد کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹک قائم ہو جائے گا۔ تو اتحاد کے لیے آپ کو اختلافی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے، اتفاقی امور کو تو دیکھنا ہی پڑتا ہے، اختلافی امور کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ اختلافی امور کیا ہیں؟ سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں غلط روایات لی جاتی ہیں، جھوٹی باتیں گڑی جاتی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، اتفاق مت قائم ہو جائے گا۔ تو ان سے حدیث سے کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو نقل فرمائے۔ تو ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ پھر اس میں آتا ہے کہ کوئی ذلیل کرنے والا یا کوئی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ان الفاظ پر غور کریں کہ کوئی ذلیل کرنے والا یا نقصان پہنچانے والا اپنی مخالفت یا ذلیل کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ حدیث کھول کے دیکھ لیں۔ تو اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی ان دو حدیثوں سے کہ فرقے بھی بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ ہوگا جو آپ کے دور سے لے کر قیامت تک ہمیشہ رہے گا۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ ہے کون سا، کیا اس کے بارے میں بھی حدیث میں کچھ ملتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ فرقہ حق پر ہوگا، وہ جماعت حق پر ہوگی اور وہ جنت میں جائے گی۔
اب میرا سوال آسان سا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ محمد علی مرزا کہتا جی یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے 1400 سال سے یہ جو حدیث چلی آ رہی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، تو وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ اس جماعت کو تلاش کریں۔ اب اس پر پھر ایک اشکال اٹھتا ہے، میں اس اشکال کو حل کر دوں۔ اب آپ اشکال کریں گے جی تو پھر تو حنفی کہتے ہیں جی ہم بھی حق پر ہیں، مالکی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، حنبلی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور شوافی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ تو حق پر کون ہے؟ یہ ایک بیسک سوال کیا جاتا ہے، حق پر کون ہے، جنت میں کون جائے گا؟ بہت آسان سوال، اس حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ دیکھیں آپ نے فرمایا کلھا فی النار، یہ کلھا فی النار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سارے جہنم میں جائیں گے، تو کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے؟ ایک جو وہ ناجی وہ سیدھا جنت میں جائے گا؟ جماعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے وہ دو چیزیں لے کر آئے، عقائد اور مسائل۔ مسائل کے اوپر دار و مدار نجات کرنا ہے، وہ عقائد کے اوپر ہے۔ پھر عقائد آپ کی دو قسم پر ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جسے آپ ضروریات دین کہتے ہیں، جسے عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک اجمالاً اشارہ کر دیتا ہوں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس پر سب کا ایمان ہے۔ اناف کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا، شوافی کا، سارے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کریں تو کافر ہے۔ پھر آگے چل کے کچھ عقائد ایسے ہیں جو ضروریات دین تو نہیں ہے لیکن ضروریات اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ بھی اہل سنت نے اپنے پاس سے نہیں بنائے بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے کرامات کا ثبوت ہو گیا، عذاب قبر ہو گیا۔ تو یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کرامات کا انکار کیا، کچھ نے عذاب قبر کا انکار کیا، کچھ نے کسی اور چیز کا انکار۔ تو علماء جو اس وقت تھے، وہ جو ناجی گروہ تھا نا، اس ناجی گروہ نے بتلایا کہ یہ جو عقائد ہیں نا، یہ عقائد یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اگرچہ یہ اس درجے کے تو نہیں ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ایک انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ناجی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے عقائد و رضیات ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان سے الگ ہوگا تو پھر وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایسے کر کے یہ خط کھینچا، پھر اس کے ساتھ دو خط ادھر کھینچے، پھر ادھر خط کھینچے، اور فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو یہ جو ناجی گروہ ہوگا وہ سیدھا اس راستے پر چلنے والا ہے، صراط مستقیم پر، اور جو ان راستوں سے بھٹک گئے، جنہوں نے کرامات کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، کچھ اور جو آیات انبیاء کا انکار کیا، تو وہ گویا کہ اس راستے سے بھٹک گئے۔ اس کی اکثر میں ایک سمپل مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک بندہ راولپنڈی سے لاہور جا رہا ہے، وہ سیدھا جی ٹی روڈ سے یا موٹر وے سے جائے گا تو بڑی جلدی لاہور پہنچ جائے گا، لیکن اگر وہ راستوں میں جائے گا، کبھی وہ مندرے چلا جاتا ہے، اندر گاؤں میں چلا جاتا ہے، کسی اندر کے راستے میں چلا جاتا ہے، وہ بھٹک بھٹک کر پہنچ جائے گا منزل پر، بھٹک کر پہنچ جائے گا، لیکن وہ بھٹک کر پہنچے گا، دیر سے پہنچے گا۔ یہ بھٹک کر پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گمراہی کی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد پھر جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے یہ سوال کرنا کہ ہم نے فرقے کیوں بنائے، یہ سوال غلط ہے۔ آپ یہ سوال ان سے کہیں کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ فرقے تو بنیں گے، لیکن فرقے بننے کے بعد کون سا فرقہ نجات پائے گا اور کس فرقے کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، یہ اصل سوال ہونا چاہیے۔